हो, कर्जे में हो, टेंशन में हो, रोजगार प्रॉब्लम, औलाद का मसला, रिश्तों की रुकावट, वॉट एवर क्लैमिटी यू हैव, सब हल इसी के दर से तो होनी है और उस करीम के दर पर आकर भागने की पड़ी है। सच बताऊं, कभी कभी मस्जिद के कोने में बैठ जाया करो, अल्लाह से बातें किया करो। हाँ, अल्लाह से बातें किया करो। ये कमाल है। यकीन बताऊं आपको, दुनिया में बड़े आदमी से बात करने का मौका नहीं मिलता। टाइम पहले लेना पड़ता है। अव्वल तो टाइम ही नहीं मिलता, मिल भी जाए तो किसी सेक्रेटरी के थ्रू टाइम मिलता है। वो पहले ही बता देता है साहब बहुत बिजी हैं, 5 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकते। हाँ, आप 5 मिनट बात करें, पीछे से वो आ जाएगा, सर आपका टाइम पूरा हो गया, दूसरे साहब आ रहे हैं। इतना मुश्किल है दुनिया में बड़े लोगों से बात करना। मगर मैं बताता हूं, जिसने कायनात बनाई है उससे बात करना कितना आसान है। उस खालिक से, उस मालिक से, बड़े बड़े शहनशाहों को शहनशाही जिसने अता की है। मेरे और रब के बीच में कोई सेक्रेटरी नहीं है। हाथ उठाओ और डायरेक्ट बात करना शुरू कर। जितनी देर करनी है करो ना बात। और वो खुद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। वो देने के लिए तैयार है। हम पुकारते, हमें जल्दी इतनी है, हमें उसके घर में चैन ही नहीं आ रहा। अरे 2 रकत नफल पढ़ ली, कभी तस्बीह पढ़ ली, सब चले गए तो कोने में अल्लाह से बातें शुरू कर दी। सोचो ना, अपनी माँ से जब आप तड़प कर बात करते हो तो माँ सीने लगा लेती है। जब अल्लाह से अर्ज करोगे कि मौला परेशान हूं, मेरे मौला फंस गया हूं, अल्लाह बहुत गुनाह हो गए हैं, नहीं छूट रहे गुनाह, मालिक किसी तरीके से बचा ले, बंदा तेरा हूं, बुरा हो गया हूं, तू अच्छा कर दे। वो चाहे तो सब ठीक हो जाएगा ना। या अल्लाह नमाजों में दिल नहीं लग रहा, अल्लाह सजदों की लज्जत नहीं मिल रही, अल्लाह तिलावत करता हूं तो दिल चाहता है बंद कर दूं कुरान में और पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह आंखें हराम देखने से बच नहीं पा रही, करम कर, मैं कैसे जहन्नम का अजाब सह सकूंगा मौला। अल्लाह हराम रोजी से बचा ले, मेरी रोजी में बरकत बोलो ना जो दिल में, अल्लाह से कौन रोक रहा है तुम्हें। और जिस जबान में बात करनी है करो। अरे वो तो दिलों के हाल जानता है, वो तुम्हारी कैफियत को देख रहा है। उसके घर में आए हो तो मांगो ना उससे। अरे तुम्हारे घर आकर कोई रोना शुरू कर दे, खाली हाथ लौटाओगे क्या उसे? तुम्हारा मेहमान तुम्हारे ड्राइंग रूम में बैठ जाए और रोना शुरू कर दे कि परेशान हूं, तो क्या धक्के देके निकालोगे? तुम बोलोगे घर के अंदर आ गया है, मेहमान है, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे करीब के घर में आ गए जब तुम और इधर आंसू बहाना शुरू कर दिए तो क्या खाली लौटाएगा? तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि उसके घर में आकर दिल से मांगने पर वो क्या क्या अता फरमाएगा। आना जाना रखो, थाम लो मस्जिद को। उलमा कहते हैं अगर किसी के ईमान को चेक करना है ना, उसके ईमान की स्ट्रेंथ को चेक करना है, तो ये चेक करो कि वो मस्जिद में कितना आता जाता है। अब अपने आप से सवाल कर लो कि हमारा मस्जिद में कितना आना जाना है। और फिर इशा की जमात और फजर की जमात, अल्लाह अकबर। इशा जिसने बाजमात पढ़ी, आधी रात इबादत का सवाब। फजर बाजमात पढ़ी, मजीद आधी रात। उलमा कहते हैं इशा फजर जमात से पढ़ने वाला, फजर जमात से पढ़ने वाला ऐसे है जैसे उसने पूरी रात इबादत में गुजारी है। खुश नसीब है वो लोग, वाकई खुश नसीब है जिनकी जमात नहीं जाती। जमात को थाम। अल्लाह फरमाता है वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इस आयत की तफसीर में क्या हमें सुनने को मिलता है, आप सुने और ईमान ताज़ा करें कि मुफस्सिर कुरान हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, इस आयत का मतलब यह है कि जमात से नमाज पढ़ा करो, क्योंकि जमात की नमाज तन्हा नमाज पढ़ने से 27 दर्जे अफजल है। सदर शरिया का बहुत सारा इबादत का शौक था, मगर नमाज का ये आलम था, अल्लाह अकबर, नमाज की पाबंदी का आलम यह था। कभी आपकी नमाज कज़ा नहीं होती थी, शदीद से शदीद बीमारी में भी आप नमाज अदा फरमाते। एक बार आप अजमेर शरीफ में थे, आपको शदीद बुखार हुआ, बेहोशी तारी हो गई, ज़ोहर के वक्त शुरू होने से पहले आप बेहोश हो गए और असर तक इसी हालत में रहे। जैसे ही बेदार हुए ना, तो आपने अपने शागिर्द से कहा, ये बताओ ज़ोहर का वक्त बाकी है कि नहीं? कहा हुजूर ज़ोहर का वक्त तो चला गया। अल्लाह, अब ये सुनना था कि आपके चेहरे की कैफियत ऐसी हो गई कि बहुत तकलीफ हुई हो, आंसू निकलना शुरू हो गए। कहा हुजूर खैर तो है? कहाँ तकलीफ हो रही है? कहा तकलीफ नहीं हो रही, बस तकलीफ ये हो रही है कि ज़ोहर कज़ा हो गई। कहा हुजूर आप तो बेहोश थे, जब बंदा बेहोश होता है तो वो मुकल्लफ नहीं होता, उसको गुनाह नहीं होगा। आप फरमाते हैं कि ठीक है गुनाह तो नहीं होगा,
مگر میں مقررہ وقت پر دربار الہی میں حاضری سے محروم ہو گیا. وہ ٹائم تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، وہ ٹائم مجھ سے چلا گیا. اے میرے میٹھے اسلامی، بے ہوش ہیں، بستر پر ہیں، مگر تکلیف یہ ہے کہ نماز چلی گئی. ایک بار زندگی میں کبھی ایک بار ایسا ہوا ہمارے ساتھ، جو موبائل گرنے سے، جیب کٹنے سے، پیر پہ ٹھوکر لگنے سے تمہیں تکلیف ہوئی، اتنی بھی تکلیف کبھی نماز قضا ہونے پر ہوئی؟ بلکہ نماز قضا کرنے کے تو کچھ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہاں معذرت کے ساتھ، بس یار آج سر میں بہت درد ہے، کل سے پڑھ لوں گا، آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس آج رہ جا، آج اگلے جمعے سے پڑھ لوں گا. یہ نہ کرو. اچھا ایک اور بڑا پرابلم ہے، جو پکا نمازی بھی ہو نا، ٹرین میں تو گئی نماز اس کی، ابھی ٹرین میں کہاں وضو کریں گے، کہاں نماز پڑھیں گے، ٹرین میں کھانا پھر کیسے کھاتے ہو بھائی؟ نہیں وہ تو اسٹیشن سے کھا لیتے ہیں، نہیں وہ تو گھر سے لے کے جاتے ہیں. بس میں نماز گئی، یار بس میں کہاں اتریں گے، جہاز میں. اچھے خاصے نمازی کی نماز بھی سفر میں چلی جاتی ہے. کیوں چلی جاتی ہے بھائی؟ سب سے پہلا فرض نماز ہے. یہ بستر پر ہیں، بے ہوش تھے، مگر اٹھتے ہی پہلا سوال کہ نماز کا وقت ہے کہ نہیں. اللہ کرے ہماری گٹی میں نماز ہو جائے، ہماری زندگی کا سب سے مین ٹاپک ہی نماز ہو جائے. اور یہ فرض بھی تو ایسا ہی ہے نا، سب سے پہلا فرض ہے نماز. اور پھر نماز کے بعد افضل لوگ وہ ہیں جس کو بہت پسند کیا گیا، وہ جماعت ہے، کہ بندہ نماز بھی پڑھے اور جماعت کے ساتھ پڑھے، مسجد میں آ کر پڑھے. سبحان اللہ. سیدی صدر الشریعہ کا جماعت کا معمول کیسا تھا؟ بوڑھے ہو گئے تھے مگر پھر بھی مسجد میں پہلے پہنچ جاتے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ مؤذن صاحب لیٹ ہوتے تو آپ ہی جا کر اذان بھی دے دیا کرتے تھے، اتنا مسجد جانے کا شوق تھا. ایک بار آخری جب وقت تھا، بڑھاپا بڑھ گیا، تو آپ کی بینائی کمزور ہو گئی. فجر کے لیے گھر سے نکلے جماعت کے لیے، تو آپ کے گھر اور مسجد کے درمیان ایک کنواں بھی تھا، اور کنواں کھلا ہوا تھا. کنویں کے اوپر منڈیر ہوتی ہے نا، دیکھا نا آپ نے، وہ چھوٹی سی جس کو ہماری میمنے میں پاڑی کہتے ہیں، تو ایک منڈیر سی بنی ہوئی تھی. تو آپ اندھیرے میں جا رہے تھے، نگاہیں کمزور تھی، آپ اس منڈیر پہ چڑھ گئے اور قریب تھا کہ اس کنویں میں گر جاتے. پیچھے سے خاتون نے آواز لگائی کہ مولانا صاحب کنویں میں گر جاؤ گے، آگے مت بڑھو. پھر اس آواز سے سمجھ آئی کہ میں کہیں اور نکل گیا ہوں. واپس آئے اور مسجد پہنچے اور آپ نے نماز فجر با جماعت ادا کی. اس کیفیت میں بھی ان کی جماعت نہیں جاتی تھی. اور آج ہم ہیں، یار گرمی بہت ہے، سردی بہت ہے، تھک گیا ہوں، لیٹ سویا ہوں. نہیں میرے بیٹے اسلامی بھائی، جماعت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جماعت کو جو تھام لیتا ہے نا، اس کی نماز اور پکی ہو جاتی ہے. ہر مسلمان مرد جو عقل مند ہے، پاگل نہیں ہے، بالغ ہے، نابالغ نہیں ہے، آزاد ہے، غلام نہیں ہے جیسے پہلے کے دور میں غلام ہوتے تھے، اور مسجد تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اس پر پانچوں نمازیں مسجد میں آ کر با جماعت ادا کرنا واجب ہے. اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے ایک بار بھی جماعت چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا، اور کئی بار جماعت ترک کرے گا تو ایسا شخص فاسق ہے. اور جو شخص مسجد میں پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا، مثلا نابینا ہے یا اس کی ٹانگیں سلامت نہیں ہیں، شدید بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتا، ایسے شخص پر اگرچہ جماعت واجب نہیں ہے، البتہ افضل اس کے لیے بھی ہے کہ یہ بھی مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کرے. الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمومی عمل یہی تھا کہ آپ فرض نمازیں با جماعت ادا فرماتے. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیماری کی حاضری تھی، سخت بیماری کا وقت تھا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، حضرت بلال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی اطلاع دینے آئے کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علالت میں تھے، فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے میں مشغول تھے، امامت فرما رہے ہیں، صحابہ پیچھے صفے بنائے کھڑے ہیں. اس دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوئی تو دو شخصوں کو سہارا دینے کی سعادت عطا فرمائی، اور میرے آقا ان سہارا عطا فرماتے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئے. ابھی جماعت جاری ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پیارے آقا کے قدموں کی آہٹ سنی نا، کیسا عشق تھا، قدموں کی چال سے پہچان گئے آقا آ رہے ہیں. تو آپ جو ہے اپنی لیفٹ سائڈ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے
تو نبی پاک نے انہیں اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو بائیں طرف بیٹھ گئے. صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر اور آپ نے بیٹھ کر نماز ادا فرمائی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز ادا فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جماعت سے کتنی محبت تھی. نبی پاک اس کیفیت میں بھی مسجد میں تشریف لائے, سہارا لے کر بھی آنا پڑا تو میرے آقا تشریف لائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جماعت کی کیا اہمیت ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے, ایک بار ربیع الاول شریف میں 12ویں شریف کی محفل پاک میں شرکت کرنے اور بیان فرمانے کے بعد شام کو سیدی اعلیٰ حضرت شدید بیمار ہو گئے. اس مرض کی شدت بیان کرتے ہوئے خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اس بار ایسا بیمار ہوا کبھی نہ ہوا تھا, اپنا وصیت نامہ بھی لکھوا لیا. اس مرض کی حاضری کے دوران ایسی نازک حالت تھی کہ مسجد آپ کے گھر کے بالکل قریب تھی, اس کے باوجود خود چل کر مسجد میں حاضر نہیں ہو پاتے تھے. لیکن قربان جائیے ان کی جماعت سے محبت پر کہ آپ نے 5 نمازیں مسجد ہی میں با جماعت ادا کی. طریقہ یہ ہوتا 4 بندے آتے, کرسی سمیت آپ کو اٹھاتے اور مسجد تک لے جاتے تھے, مگر آپ 5 نمازیں با جماعت ادا کرتے. اے وہ لوگوں جن کے پیر سلامت ہیں, جن کی آنکھیں سلامت ہیں. ہم واقعات ان کے سن رہے ہیں جو چر نہیں پا رہے تھے, ان کے واقعات سن رہے ہیں جو دیکھ نہیں پاتے تھے پھر بھی مسجد میں آتے, اور ہم ہیں کہ صحت کی عالم میں مسجد میں آنے میں سستی کرتے ہیں. اچھا, ایک عجب بات یہ ہے, رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی تھیں. ایسا کیا ہوا کہ رمضان کے بعد نہیں آ سکتے؟ سوچو. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا میں مسجد میں نہیں جا سکتا یا نہیں جا پاتا, سچی بات یہ میری اور آپ کی اوقات ہی نہیں ہے مسجد میں نہ آ سکیں. ارے تمہیں بلایا نہیں جا رہا ہے, افسوس کرو کہ تمہیں یہ حکم نہیں مل رہا, تمہیں اجازت نہیں مل رہی. مسجد کس کا گھر ہے بتاؤ نا؟ آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ بیل بجائے حضرت آپ کے گھر میں آنا, آپ کہیں کون ہے بھائی میں تو نہیں جانتا. جب میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا, اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ خوش نصیب وہ ہیں جنہیں 5 وقت بلایا جا رہا ہے, وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں نا, انہیں بار بار وہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے, تمہیں نہیں بلا رہا. اے جمعے کی نماز میں مسجد میں آنے والوں, ہمیں تو رونا چاہیے کہ اللہ ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ میں روز تیرے گھر نہیں آ پا رہا. آیا کرو مسجد میں, ادب کے ساتھ آیا کرو, شوق کے ساتھ آیا کرو, خوش ہو کر آیا کرو. کہ میں اچھا مثال کے طور پہ آپ کو کوئی علاقے کا بہت بڑا آدمی, کونسلر نہیں, چلو منسٹر تو صدر وزیر اعظم بلا لے, پتہ نہیں کتنے دوستوں کو بتائیں گے پتہ ہے مجھے اس نے بلایا ہے, ہاں میں اس کے گھر جا رہا ہوں, تیاری کر کے کپڑے بھی اچھے پہن کے پرفیوم عطر لگا کے. مسجد میں کیسے آتے ہیں؟ جیسے ہی کپڑے گندے میلے ویسے ہی آ گئے, دکان سے اٹھے ویسے ہی منہ بھی میلا, دانت سے بھی بدبو آ رہی, کپڑوں سے بھی پسینہ آ رہا. ارے کسی بڑے آدمی کے گھر پہ ایسے جاتے ہو؟ اللہ کے گھر میں آئے ہو, ادب سے آؤ. جتنا ادب کرو گے اتنا اور نوازے گا, تمہاری جھولیاں بھر کے تمہیں بھیجے گا. ایک اور بات, لاجیکلی بات, آپ کے گھر پہ جب مہمان آتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں. یار مہمان آ رہا ہے, ذرا اچھی اس کی خاطر تواضع کرنی ہے, خوش ہو کر جائے, میرا گھر دیکھ کر جائے گا تو ذرا اچھے انداز سے گھر کو, اور آنے والے کو آپ کوئی تحفہ بھی دیتے ہیں. ایسا ہی ہے, چاہتے ہو نا مہمان خوش ہو کے جائے. ارے جب اللہ کے مہمان بنو گے تمہیں وہ بھی خوش کر کے بھیجے گا, جھولیاں بھر کے. اچھے مہمان بننا. ہاں کچھ مہمان آپ کے گھر پہ بھی آتے ہیں جو شور مچاتے ہیں, گندگی کرتے ہیں, آپ کے گھر میں ہی آ کر آپ کو ہی تانے دے رہے ہوتے ہیں. بندہ بولتا ہے اس کو نہیں بلانا. یہ جن کا داخلہ بند ہو جاتا ہے نا مسجد میں, آنا جانا بند ہو جاتا ہے, وہ خود ہی سوچے غلطی کی ہے کوئی, لگتا ہے مسجد جا کر شور مچایا ہوگا, مسجد جا کر گندگی کی ہوگی, مسجد جا کر بھی موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, مسجد جا کر بھی ہنسی مذاق چل رہی ہوتی ہے. آپ کو پتا یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اس کا ادب کتنا ہے. روایتوں میں آیا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہم تو قبر روشن کرنے آتے ہیں مسجد میں, اور قبر بھی اندھیرا کر کے چلے گئے, کیونکہ مسجد کا ادب والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. دنیا والوں کے گھر جاؤ تو بچوں کو بھی سمجھا کے جاتے ہیں شور مت کرنا, بہت بڑے آدمی ہیں ناراض ہو جائیں گے بچے, وہاں بڑا ادب سے رہنا, اور یہاں بچوں کو لا کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ادھر تو چھوڑو کعبے میں چھوڑ دیتے ہیں, بچے گھوم رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں. یہی حال کسی بڑے آدمی کے گھر پہ کرتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ. یاد رکھو یہ بے ادبیاں, یہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا داخلہ ہی مسجد میں بند ہو جائے. یہ ہم سے چھین لی جاتی ہے روحانیت, یہ برکت چھین لی جاتی ہے. روایتوں میں کچھ لوگوں کو مسجد کا کبوتر کہا گیا. کئی خوش نصیب ایسے ہیں, یہ بزرگوں میں ہوں گے ایسے ماشاءاللہ, جو 5 نمازیں مسجد میں روز نظر آئیں گے, مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے ان کا. قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, اس پوری لسٹ میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ جب وہ مسجد سے باہر جائے اس کا دل مسجد میں لگا رہے, دوبارہ کب جاؤں گا,
مسجد سے باہر جا کر بھی مسجد میں دل لگا رہے. ادھر تو معاملہ ہی الٹا ہے, مسجد میں آ کر بھی دل باہر لگا رہتا ہے. باہر کب جاؤں گا, ختم کب ہوگی نماز, دعا سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں. سوچیں تمہارا مسجد میں دل نہیں لگ رہا. جس کو ویسے بھی ایک مشورہ بھی دیتا ہوں, جس کا دل مسجد میں نہ لگے نا, آنے کے بعد گڑبڑ شروع ہو جائے نا, بھاگم بھاگ, بے چینی, اس کو اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے. یار میں اتنا برا ہوں, اللہ کے گھر میں بھی مجھے سکون نہیں مل رہا, تو پھر کدھر ملے گا. ہاں یہ میرے دل کا پرابلم ہے. اور علماء نے فرمایا بھی کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے, فش ان دا واٹر, وہ مسجد کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. مچھلی کیسے مزے میں ہوتی ہے پانی میں, باہر نکالو تو بے قرار اچھلتی کودتی, ایسا لگتا ہے پھر پانی میں ڈالو نہ مر جائے گی. فرمایا یہ مومن کی مثال ہے. مسجد میں آئے سکون جیسے ٹھکانے پر آ گیا ہے. لیکن ادھر معاملہ الٹا ہے. کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ فش آؤٹ آف دا واٹر ہوتی ہے, مسجد میں آ کے ہی بے چینی, بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں, امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو گئے. ہاں ایسے بھی ہوں گے ہمارے یہاں کچھ, امام صاحب کو روک لیتے ہوں گے, حضرت 2 منٹ آج نماز لیٹ ہو گئی, آپ نے آج 1 منٹ دعا لمبی کرا دی. ارے اللہ کے, اچھا یہی 2 منٹ کا شکوہ کرنے والا باہر پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑا ہوگا, ادھر کوئی ٹینشن نہیں. اللہ کے گھر میں 2 منٹ زیادہ کیوں گزر گئے. ارے نماز ختم بھی ہو جائے پھر بھی کیا جلدی ہے جانے کی. کس کے گھر میں بیٹھے ہو, رحمان کے گھر میں بیٹھے ہو, رحیم کے گھر میں بیٹھے ہو, کریم کے گھر میں بیٹھے ہو, دینے والے کے گھر میں بیٹھے ہو, مشکل حل کرنے جدھر سے حل ہونا ہے. اب کاروباری لوگ بیٹھے, تھوڑا کاروباری انداز سے سمجھا دیتا ہوں. کوئی مال آپ کا بکتا ہے 10 روپے کا, ٹھیک ہے, اور یہی مال آپ حیدرآباد جا کر بیچے تو 270 روپے کا بکے گا. 27 ٹائم ملٹیپلائی ہو جائے, 1000 روپے کی آئٹم 27,000 کی بکے گی. حیدرآباد چھوڑو, دبئی بکے گی تو وہاں چلے جاؤ گے. 27 ٹائم, ڈبل کے لیے لوگ دنیا میں کسی ملک چلے جاتے ہیں تو 27 ٹائم ثواب ہے. جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب میں گھر میں پڑھوں تو 1, اور مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھوں تو 27 گنا ثواب. علماء نے جو جماعت کی برکت بتائی نا, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے کسی وجہ سے ایک جماعت چلی گئی, بہت افسردہ ہوئے. فرماتے ثواب حاصل کرنے کے لیے 25 بار اسی نماز کو پڑھ لیا. کہ 25, ایک روایت کے مطابق 25 ٹائم ثواب ہے, ایک روایت کے مطابق 27 ٹائم ثواب ہے. کہتے میں نے 25 بار اس نماز کو پڑھا. تو ایک دوسرے بزرگ نے جواب دیا کہ نماز تو 25 بار پڑھ لی, فرشتوں کی آمین کہاں سے لاؤ گے. ہاں جب امام ولضالین کہتا ہے نا, اور آپ کہتے ہیں آمین, فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں. اور روایتوں کا مضمون ہے جب فرشتوں کی آمین اور کسی بندے کی آمین مل جائے, اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا. یہ جماعت کمال چیز ہے. ہاں وہ جو آپ نے دیکھا معجون ہوتا ہے, کبھی کبھی حکیم جو ہے بہت ساری جڑی بوٹیوں کا ایک معجون بنا کر, ایک مرکب بنا کر آپ کو دوائی کے طور پہ دیتا ہے. یہ جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے, ٹیبلٹس کے اندر بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں, کئی قسم کے کیمیکل, وہ سب کیمیکل جب ملتے ہیں تو آپ کو فائدہ دیتا ہے. الگ الگ کوئی بیڑی بوٹی کھا لے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. علماء کہتی ہے جب جماعت ہوتی ہے نا, اس میں کوئی نیک بھی کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑا ہوتا ہے, کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے, کوئی اخلاص والا ہوتا ہے, کوئی سخی کھڑا ہوتا ہے, کوئی مجبور کھڑا, کوئی بے چین کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ سب کی کیفیات الگ ہے نا. کوئی غریب کھڑا ہوتا ہے, کوئی امیر کھڑا ہوتا ہے, کوئی عالم ہوتا ہے, کوئی حافظ ہوتا ہے, پتہ نہیں, اور سب مل کے جب دعا ہو رہی ہوتی تو آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. ارے سوچو کتنی آمین میں تمہاری آمین شامل ہو رہی ہے. میری تو قبول نہ ہوئی, لیکن میرے ساتھ جو جماعت میں شریک تھا اس کے صدقے ہم سب کی قبول ہو جاتی ہوگی. سمجھو یہ معجون ہے, یہ ایک مرکب ہے, یہ خوبصورت فارمولہ ہے جماعت کا. دنیا کے کسی مذہب میں یہ مظہر نہیں ملتا آپ کو. اچھا لوگ کہتے ہیں یار ڈسپلن ہونا چاہیے. ایک تو ہمارا یہ بڑا پرابلم ہے, ہم دوسروں کے ڈسپلن دیکھ کر, ٹائم ٹیبل دیکھ کر کہتے ہیں یار ہمارے مسلمان تو کچھ ڈسپلن والے ہیں ہی نہیں. یورپ جاؤ تو اتنا ڈسپلن, ایوری تھنگ ٹائم پہ, ٹرینیں بھی ٹائم پہ, جہاز بھی ٹائم پہ, ان کی مثالیں ہی دے رہے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ تم نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے. جو ریلیجن, جو مذہب ہمیں ٹائم ٹیبل کا, ڈسپلن کا, ٹائم مینجمنٹ کا درس دیتا ہے وہ اسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں الحمدللہ ساری دنیا گھوما ہوں, میں نے دنیا بھر کی ایئر لائنز اور ٹرینوں میں سفر کیے ہیں, ٹھیک ہے نا, نام لیں اس ملک کا, لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو. وہاں پھر بھی موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ ڈیلے بھی ملے گا, ٹرین ڈیلے بھی ملے گی. مجھے بتاؤ, آندھی ہو, طوفان ہو, بارش ہو, مؤذن وقت پہ اذان دے دیتا ہے. دنیا کی لاکھوں مسجدیں ہیں,
ऑन टाइम अजान दी जाती है, ऑन टाइम जमात खड़ी होती है। अरे 1, 2, 4 ट्रेनें और प्लेन टाइम पे चला लेने से कुछ नहीं होता। हर दुनिया में रंगो नस्ल के इमाम और मौज़िन होते हैं, मगर लाखों मस्जिदों में ऑन टाइम अजान होना, ऑन टाइम जमात होना। अरे 1 मिनट पहले मगरिब में हम इफ्तार नहीं करते, 1 मिनट पहले सहरी बंद कर लेते हैं, 1 मिनट बाद खाना नहीं खाते। इतनी टाइम मैनेजमेंट दुनिया में और कौन से मजहब में है? अरे इस्लाम तो सुबह शाम हमें टाइम मैनेजमेंट सिखा रहा है। वक्त खत्म हो गया तो नमाज कज़ा हो जाएगी, वक्त शुरू नहीं हुआ तो नमाज तुम नहीं पढ़ सकते। हमें कितना टाइम का पाबंद किया गया है। ये अलग बात है अगर हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंटेशन ना करें, वरना टाइम मैनेजमेंट जितनी खूबसूरत अंदाज में इस्लाम अता करता है, दुनिया में और कोई मजहब अता नहीं करता। इतना लोगों के देखकर डिमोरलाइज ना हो जाया करो। मैं आपको बताता हूं टाइम मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ ट्रेवल कैसे होता है। दुनिया में कई आपने बड़े बड़े जो जिसको कहें जलसे होते हैं, बड़े बड़े इवेंट होते हैं। कितने लोग होते हैं? 25,000, 50,000, बहुत बड़ा इवेंट हो गया, 1,00,000, 2,00,000। हज में कितने लोग होते हैं? अल्लाह पाक कोविड का खात्मा फरमाए, फिर हज के सफर शुरू हो। 35 लाख 35 लाख लोग टाइम के साथ चल रहे होते हैं। आज रात मुजदलिफा में गुजारनी है तो सबने मुजदलिफा में गुजारनी है। हाँ, अब टाइम के साथ चलना है। आज मिना में रात गुजारनी है तो मिना में गुजारनी है, अरफात में होना है तो अरफात में होना है। ऐसी मैनेजमेंट, इतना टाइम टेबल, इतना डिसिप्लिन, सुभान अल्लाह। इतने बजे से इतने बजे तक कंकरी मारनी है तो उसी में कंकरी मारनी है, लाखों लोगों ने मारनी है। इस्लाम तो प्रैक्टिकली हमारी सारी इबादतें हमें टाइम मैनेजमेंट सिखा रही हैं कि वक्त की अहमियत क्या है। अब बंदा नमाज भी पढ़े और बाकी काम सारे देर से कर रहा हो तो कसूर तो उसका है। नमाज तो रोज़ टाइम सिखा रही है कि जब नमाज टाइम पे पढ़नी है तो बाकी काम भी टाइम पे करने हैं। वादा करना है तो पूरा करना है, किसी को टाइम देना है तो टाइम पे पहुंचना है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, जो मसावात का दर्स है ना जमात में, अल्लाह अकबर, ये सीखने वाली बात है। जो लोग थोड़ा सा कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ा हुआ है, जिन्होंने दीगर मज़ाहिब के बारे में मालूमात की है, मैं मज़हबों का नाम नहीं लेता, कई मज़हब ऐसे हैं जिनमें अलग अलग कौमों के अलग अलग इबादत के टाइमिंग्स हैं, या उनके चर्चेज ही अलग बने हुए हैं। फलां कम्युनिटी का चर्च अलग, फलां उसका इबादत गाह अलग, उस कौम की इबादत गाह अलग। यानी वो एक ही मज़हब वाले लोग हैं मगर एक साथ इबादत नहीं कर सकते क्योंकि कौम अलग है, स्टाइल अलग है, उनकी कास्ट अलग है। मैं कई चीजें नहीं बोल पा रहा, लेकिन आप इशारा समझ रहे होंगे। जिनको दुनिया पर कुछ तवज्जो है, नजर है, मगर जमात के अंदर एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज हैं। अरबोपति भी खड़ा है, उसी का ड्राइवर भी खड़ा है, बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि सेठ मुक्तदी होता है और जॉब करने वाला इमामत कर रहा होता है। वो सेठ कहता है पीछे इस इमाम के। अरे ऐसा मंजर दुनिया में किधर मिलता है कि उलमा हो, हुफ़ाज़ हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी भी जनाब रंगो नस्ल से हो, अफ्रीकन हो या अरबी हो, गोरा हो या काला हो, अल्लाह का बंदा है, मुसलमान है, वो एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। पूरी दुनिया में यह मंजर आपको किसी और रिलीजन में नहीं मिलता। जो मुसलमानों के अंदर मसावात का दर्स मिलता है, यगांगत का दर्स मिलता है, ये सरकार के उम्मती होने का एहसान है हम पर। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जरा सोचो, आज मैं ये कह रहा हूं तो आपको जमात वालों पर प्यार आ रहा है कि जो जमात पढ़ते हैं कितने अच्छे लोग होते हैं, सब एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। जब मुझे और आपको ये सुनकर अच्छा लग रहा है, मेरे रब की रहमत कैसी बरसती होगी। सब खड़े हैं लाइन से, हैं, किसी भी रंग से हैं, किसी भी नस्ल से हैं, मालदार है, गरीब है, सेठ है, नौकर है, मजदूर है, आलिम है, सब कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं। जब ये मंजर मेरे रब की रहमत मुलाहिजा करती होगी, कैसी रहमतें बरसती होंगी। तो ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाई, जमात अपनी जिंदगी में नमाज की जमात को मजबूती से थामिए। और नमाज कज़ा होने का तो तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए, यानी ये तो हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए कि नमाज भी कज़ा हो सकती है। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर चाहेंगे ना नमाज पढ़ना, रास्ते खुद निकलेंगे। आप ट्रेन में भी पढ़ लोगे, आप जहाज में भी पढ़ लोगे, आप बस अगर चाहते हैं। खाना भी तो खा ही लेते हैं ना। मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स देता हूं, फिर बात को कंक्लूजन की तरफ लाते हैं। जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पहले जिंदगी में नहीं थी। मिसाल के तौर पे किसी को अल्लाह ना करे कोई बीमारी हो जाए तो दवाई डॉक्टर कहता है भाई 3 टाइम खानी पड़ेगी, शुगर हो गई, ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये फला दवाई नहीं खाओगे तो तबीयत और ख़राब हो जाए। दवाई पहले लाइफ में नहीं थी, लेकिन अब क्या किया, जब दवाई आ गई तो हमने उसका अपने ज़िंदगी में सेट किया। नाश्ते के बाद खानी है तो घर वालों को भी बता दिया, दोपहर को खानी है तो ऑफिस पे एक टैबलेट की डब्बी रख दी,
اپنے اسٹاف کو بھی بتا دیا بھائی ٹائم پہ یاد دلا دینا, جیب میں بھی رکھنا شروع کر دیا یار بھول نہ جاؤں. یعنی جو چیز لائف میں امپورٹنٹ ہوتی ہے ہم اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیتے ہیں. جس کی زندگی میں نماز امپورٹنٹ ہے نا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی زندگی میں نماز اتنی اہم ہے کہ نماز نہ پڑھے تو چین نہیں آتا. ایسا ہوتا ہے نا, یار نماز نہیں پڑھی ہے, ان کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد خود ہی ریکال آ رہی ہوتی ہے, یار ابھی تک عشاء نہیں پڑھی. وہ بے چین رہیں گے, ان کو خود ہی ان کی باڈی نماز پڑھوائے گی, کیونکہ ان کو ویسے ہی چین نہیں آ رہا جیسے کھانا کھائے بغیر آپ کو چین نہیں آتا. تو ایسی اپنی زندگی کا حصہ جس دن آپ نے نماز نے بنا لیا نا, تو الارم خود ہی بجے گا اندر, خود ہی آپ تیار ہو جائیں گے. پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے فجر کا. لوگ کہتے ہیں یار 4 نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں, فجر نہیں ہو پاتی. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی. بڑا عجیب بات ہے, تمہاری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. کبھی ایسا ہوا کہ صبح 7 بجے کی فلائٹ اس لیے مس ہو گئی ہو کہ آنکھ نہ کھلی ہو؟ 7 بجے کی فلائٹ تھی تو رات تو سویا ہی نہیں تھا میں حضرت, خوشی کے مارے 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا. کبھی 8 بجے صبح آفس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ مس ہو گئی ہو؟ اسکول پہنچ جاتے ہیں ٹائم پہ, کالج پہنچ جاتے ہیں, نماز ہی مس ہوتی ہے, آفس میٹنگ پوری ہو جاتی ہے, فلائٹ ٹرین سب ملتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو امپورٹنس فلائٹ کی, ٹرین کی, میٹنگ کی ہے, وہ امپورٹنس آپ کی زندگی میں نماز کی ابھی ہوئی نہیں ہے. ورنہ کچھ بھی ہو جائے نماز کیسے چلی جائے. تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں, جب رمضان میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں نا تو ابھی بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اور نماز کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے. نماز کو پتہ ہے احادیث میں کیا کہا گیا؟ الصلاۃ عماد الدین. یہ مسجد میں پلر ہے نا, عماد کہتے ہیں ستون کو, یہ ستون ہے. نماز دین کا ستون ہے. اللہ نہ کرے کوئی ستون نکال دے, عمارت کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی نا. بغیر ستون کی عمارت گر جائے گی, ستون ہی نکال دیں. ہماری دین کی عمارت کا ستون نماز کو کہا گیا. اگر وہ ستون نکل گیا تو یہ دین کی عمارت ہی کہیں بیٹھ نہ جائے. ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی, آج پکی سچی نیت کر کے جانا ہے. صدر الشریعہ کا جذبہ دیکھو, اولیاء کرام کی باتیں ہوئی ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اچھا صرف نماز نہیں, جماعت بھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہاں یہ جو برکت ہے نا نمازیوں کی برکت, یہاں نہ جانے کون کون آتا ہوگا, اللہ کے گھر کی برکت, پھر 27 گنا ثواب. تو بیپاری بنو نا بھائی, تھوڑی سی زندگی رہ گئی, یہ زیادہ نیکیاں کمانی ہیں. اور مسجد میں آ کر بیٹھنے کی بھی عادت ڈالیں. حدیث پاک سن لیتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت یعنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے لوٹ جائے. اچھا واللہ میں نے یہ حدیث پڑھی نہیں تھی, لیکن بات میں نے یہی کہی تھی کہ کیسے اللہ تمہیں خالی لوٹائے گا. اور دیکھو میرے آقا نے بھی حدیث میں یہی بات, اللہ یہ حیا فرماتا ہے کہ کیسے بغیر حاجت پوری کیے کیسے لوٹائے گا. اس کے گھر میں آؤ گے تمہاری جھولی بھر کے لوٹائے گا. تو بس اب تو یہ کمال ہو گیا نا, ساری حاجتیں پوری کروانی ہیں تو با جماعت نماز اور آ کر پھر دعا میں بھی سکون کے ساتھ بیٹھا کریں. اللہ کریم ہم سب کو مسجد میں آنا جانا اور با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ اس کی اتنی فضائل ہیں کہ ایک بہت خوبصورت خلاصہ بیان کر دیتا ہوں, مزید جذبہ بیدار ہو, پھر انشاءاللہ بیان کو ختم کرتے ہیں. کہ احادیث کے مطابق فرض نماز جماعت سے ادا کرنے میں ایمان والا ہونے کی گواہی ہے. سبحان اللہ کہتے رہے. اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. نماز با جماعت تنہا یعنی اکیلے پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے. اللہ پاک اور اس کے فرشتے با جماعت نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. با جماعت عشاء کی نماز پڑھنا گویا آدھی رات عبادت کرنا ہے. فجر کی نماز با جماعت پڑھنا گویا پوری رات عبادت کرنا ہے. با جماعت نماز پڑھنے والا پل صراط سے سب سے پہلے بجلی کی مانند گزرے گا. با جماعت نماز ادا کرنے والوں کی شان و شوکت دیکھ کر اہل محشر رشک کریں گے, اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. جو نماز با جماعت کے لیے مسجد میں آئے اس کو ہر قدم کے بدلے ثواب ملے گا. مسجد کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر 1 درجہ بلند ہوتا ہے, 1 گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اللہ کریم اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی کا اہتمام فرمائے گا. نماز کے لیے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے. بندہ جب تک نماز کا انتظار کرتا رہے بھلائی پر رہے گا, اللہ پاک کی حفاظت پہ رہے گا, شیطان سے محفوظ رہے گا. با جماعت نماز پڑھنے والے کو روز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوگا. آئے ہائے ہائے, اتنے انعام ہو تو پھر جماعت کیسے قضا ہوتی ہے. انشاءاللہ با جماعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ.
اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.